अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट जिया खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं इस्तिशा गौहर के कलम से तहरीर करदा नावल सागर एपिसोड नंबर 6 को लेकर। एपिसोड की जानिब बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए। अब बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। इन्हें घर पहुँचते 11:30 बज चुके थे। अमल ने जल्दी जल्दी सब कुछ समेटा था और फिर वो मोमिना के साथ सो गई। सागर अपने कमरे में चला गया। निकाह के बाद सागर की रूटीन भी काफ़ी बदली थी। सिर्फ रूटीन ही नहीं और भी बहुत कुछ बदला था। इसके घर आने का कोई फिक्स टाइम नहीं था। कभी वो दो दिन तक घर नहीं आता था, कभी वो रात गए तक आता, कभी दोपहर में खाना खाने आता और फिर चला जाता, कभी शाम की चाय के वक्त आता था और कभी रात के खाने से पहले, मगर ज़्यादातर वो रात के खाने से थोड़ी देर पहले रात 7 बजे तक आ जाता था। इस दिन भी जब वो घर में दाखिल हुआ तो इसे अपने कमरे में अपने बेड पर उदास सी बैठी लगी। मोमिना नज़र नहीं आ रही थी। अस्सलामुअलैकुम, मोमिना कहाँ है? सलाम करते साथ इसने मोमिना का भी पूछा था जो घर में नज़र नहीं आ रही थी। अमल अपने ख्यालों से एकदम चौंकी। जल्दी जल्दी से सलाम का जवाब भी ना दिया। वो पड़ोस में गई है ज़ारा के साथ खेलने। ज़ारा इसकी क्लास फेलो भी थी। अमल इसे यूं भेजना नहीं चाहती थी मगर इस ख्याल से भेज दिया कि घर में रह रहकर वो भी उदास रहने लगी थी। खुशियाँ जैसे इनकी ज़िंदगी में थी ही नहीं, मगर इसे मालूम नहीं था कि वो इस वक्त ही घर आ जाएगा, वरना वो इसे जाने ना देती। इस तरह यूं घर में अकेले इसके सामने इसे अपना आप कमज़ोर लगने लगा था। वो जो रिश्ता कायम हो चुका था इनके बीच, इसने इसके दिल में अजीब से वहमें डालने शुरू कर दिए थे। आप रो रही थी? इसकी भीगी पलकों पे जमे आंसू वो देख चुका था। जब ही पूछ लिया, पूछने से ज़्यादा बताना लग रहा था। नहीं, बस यूं ही। इसने जल्दी से आंखें रगड़ी थी। इसने नीली जीन्स पे काली पूरी आस्तीनों वाली शर्ट पहन रखी थी। आस्तीनों को कोहनियों तक मोड़ रखा था। वो इससे फासला रखता था, मगर इस वक्त वो आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब जाकर थोड़े से फासले पर इसी बेड पर बैठ गया। इसकी सांस और धड़कनें तेज़ हुई। क्या वो इसकी तन्हाई का फ़ायदा उठाना चाहता था? अभी वो इसके पास से उठने के पर तोड़ रही थी जब इसकी आवाज़ के कानों से टकराई। आप रोया मत करें, आपके चेहरे पर हंसी अच्छी लगती है, आंसू नहीं। वो इसकी बात पर एक लम्हे को ठटकी। तुमने मुझे कब हंसते हुए देखा? इसे याद नहीं पड़ता था वो कभी इसके सामने मुस्कुराई भी हो। माँ जी ने बताया था आप बहुत खुश रहती थी पहले। वो इसकी तरफ नहीं देख रहा था, अपने पैरों की तरफ देख रहा था। एक हाथ की मुट्ठी बनाकर दूसरे हाथ में फंसा रखा था। अमल ने इसकी तरफ गौर से देखा। वो नीम रुख से भी इतना ही वजी था जितना सामने से था। इसकी हल्की सी बड़ी शेप बहुत अच्छी लगती थी इस पर। इसकी दाढ़ी के बाल काले नहीं थे, वो चॉकलेट ब्राउन थे या डार्क ब्राउन, मगर काले नहीं थे। वो कुछ पाकिस्तानी भी नहीं लगता था। कोई और इसे देखता तो यूनानी देवता कहता, मगर वो यूनानी देवता भी नहीं लग रहा था, वो कुछ अलग सा था। तुम इन्हें माँ जी क्यों कहते थे? खाला या आंटी भी तो कह सकते थे। बात पलटने की गर्ज से वो बोली। इसने इस पूरे समय में पहली बार इसकी तरफ चेहरा मोड़ कर इसे देखा और एक हल्की सी मुस्कुराहट इसके होंठों पे नमूदार हुई। जब पहली मर्तबा इन्हें देखा था तो मुंह से यही निकला था और इन्होंने मुझे अपना बेटा बना लिया था। वो कुछ तवक्कुफ के बाद फिर से गोया हुआ। वैसे वो आपसे बहुत प्यार करती थी। इसकी बात पे इसकी आंखों में फिर से आंसू आने लगे थे। वो आपकी बहुत बातें किया करती थी मुझसे। इस इंकशाफ पे इसे अजीब सा लगा। पता नहीं क्या क्या बता दिया होगा अम्मी ने इसके बारे में। तुमने कभी अपने बारे में नहीं बताया? वो अब भी बात पलटना चाहती थी। इसने सागर की आंखों में अजीब सा तासुर उभरते और फिर मासूम होते देखा था। मैं अकेले ही रहता था, फिर आप लोग सामने वाले घर में आ गए तो अकेलापन भी दूर हो गया। वो जैसे बहुत सोच कर बोल रहा था। तुम्हारे वालिदैन कोई भाई बहन वगैरह? तुमने कभी इनका जिक्र नहीं किया? जब होश संभाला तो यतीम खाने में था, फिर 12 साल का हुआ तो एक फैमिली अडॉप्ट करके ले गई थी। तभी इसके अंदाज व एतवार किसी अच्छी फैमिली का होने के सबूत देते थे। एक रखाव सा था इसमें, इसके हर अंदाज में। अमल ने सोचा। तो तुमने कभी अपने असली माँ बाप को ढूंढने की कोशिश नहीं की? कैसा सवाल था, सीधे इसके दिल पर हाथ पड़ा था, मगर वो संभल गया। नहीं, एक बार यतीम खाने के एक पुराने मुलाजिम से पूछा था मैंने, तो इसने बताया कि एक कपल आया था मुझे छोड़ने। वो भी इसे इसलिए याद रह गया था क्योंकि मेरी शक्ल इस आदमी से मिलने लगी थी जो छोड़ कर गया था मुझे। तो वो तुम्हें क्यों छोड़ कर गए थे? ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं। इसे जैसे इसके माँ बाप का इसे यूं छोड़ जाना अच्छा नहीं लगा था। कोई मजबूरी होगी। वो इसे ये नहीं बता सका था कि वो उसके वालिदैन नहीं थे, भाई भाभी थे और इसके बाप की गलती को अपनी ज़िंदगियों से निकालने आए थे। फिर भी चाहे वो गरीब थे, पर ऐसे तो अपनी औलाद को नहीं छोड़ता कोई।
وہ افسوس کر رہی تھی اور غربت اس کو وہاں چھوڑ جانے کی وجہ لگی۔ وہ اب بھی اسے یہ نہیں کہہ سکا تھا کہ وہ غریب نہیں، غلطی ہونے کی وجہ سے اسے وہاں چھوڑ گئے تھے۔ اس کے کانوں میں اس ملازم کی آواز گونجی، یہاں بڑے امیر لوگ آتے ہیں بچہ گود لینے، مگر میں نے پہلی بار کسی امیر کو یہاں بچہ چھوڑ کر جاتے دیکھا تھا۔ وہ بتا رہا تھا کہ اسے اس کے کیس میں بہت سی باتیں غیر معمولی لگی تھی۔ ایک تو یہ کہ کبھی ایک پورا کپل بچہ چھوڑنے نہیں آیا، اگر کبھی آیا بھی ہو تو مرد یا عورت میں سے کوئی ایک ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ کسی امیر کو پہلی بار کسی بچے کو یوں اس طرح کی جگہ پہ چھوڑتے دیکھا تھا۔ عموماً لوگ غربت کی وجہ سے چھوڑ کر جاتے تھے، اور جو لوگ اسے چھوڑنے آئے تھے وہ ایک باعزت اور بہت مشہور خاندان کے افراد تھے، اور جس طرح خفیہ طریقے اور رازداری سے اس کو چھوڑنے آئے تھے وہ بہت سے سوال اٹھا رہا تھا۔ اس کے والد صاحب جو اب حیات بھی نہیں تھے، وہ اپنے زمانے میں ایک مشہور بزنس مین اور سیاستدان تھے۔ وہ اکثر و بیشتر ایسی محفلوں میں بلائے جاتے تھے جہاں عورتیں بلائی جاتی تھیں۔ انہی میں سے ایک خوبصورت اور جوان عورت پر ان کا دل آ گیا تھا، اور ان کے بیچ بے تکلفی اتنی بڑھ گئی کہ اس کی پیدائش ہو گئی۔ اس کی ماں اسے اس کے باپ کے دروازے پر چھوڑ گئی تھی۔ وہ لڑکا تھا اس لیے چھوڑ گئی تھی، اگر لڑکی ہوتی تو اس کی ماں کے کام آتی۔ مگر ستم یہ کہ اس کے باپ نے بھی اسے قبول نہ کیا، اور اس کے بھائی بھابھی جنہیں کچھ ہی عرصہ ہوا تھا شادی کیے، انہوں نے اس پر احسان یہ کیا کہ خدا کے خوف کی وجہ سے اسے مارا نہیں بلکہ ایک یتیم خانے میں چھوڑ آئے تھے۔ تو جس فیملی نے تمہیں اڈاپٹ کیا تھا وہ تو اچھے لوگ ہوں گے؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھی، اور وہ تلخی سے مسکرایا۔ وہ دنیا کو کتنا اچھا سمجھتی تھی۔ ہاں، اچھے لوگ تھے۔ وہ اس کی بات میں چھپا طنز بھی محسوس نہیں کر سکی تھی۔ انہوں نے ہی تمہیں پڑھایا ہوگا، تمہاری باتوں سے لگتا ہے تم کسی اچھے گھر میں پلے ہو۔ ایک اور تلخی اس کے ہونٹوں پہ آ کر ٹھہری۔ ہاں، جب چوکیدار نے کہا تو اس کے بیٹے کے ہی اسکول میں مجھے داخلہ دلوا دیا۔ اس لڑکے سے اچھی دوستی تھی میری۔ تو اب کہاں ہوتے ہیں تمہارے فوسٹر پیرنٹس؟ پتہ نہیں۔ تم ان سے رابطے میں نہیں ہو؟ نہیں۔ کیوں؟ میں نے وہ گھر چھوڑ دیا تھا، وہ آہستہ سے بولا۔ عمل بمشکل اس کی آواز سن سکی تھی۔ کیوں؟ ساگر نے گہری سانس اپنے اندر کھینچی تھی۔ عمل کے سوالات بڑھنے لگے تھے، مگر اسے اچھا لگ رہا تھا اس سے یوں شیئر کرنا۔ وہ اس کی بیوی تھی اور اس کے بارے میں اس سے جاننا چاہیے تھا۔ وہ شاید اپنے اندر کا بوجھ بانٹنا چاہتا تھا، کیونکہ ان کی بیٹی کا مجھ پر دل آ گیا تھا۔ عمل نے اچنبے سے اسے دیکھا تھا۔ تو اس میں کیا برائی تھی؟ تم کر لیتے اس سے شادی؟ وہ اس کی طرف یوں دیکھ رہا تھا جیسے وہ کوئی چھوٹی سی بچی ہو جو چاند پہ جانے کو عام سی بات کہہ رہی ہو۔ برائی یہ تھی کہ وہ مجھ میں عمر سے 5 سال بڑی تھی، اور وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، کچھ اور چاہتی تھی۔ اس کچھ اور کی وضاحت دیے بغیر ہی وہ سمجھ گئی تھی اس کا اشارہ کس طرف تھا۔ اگر ان کی اولاد تھی تو پھر انہوں نے تمہیں کیوں اڈاپٹ کیا؟ عمل کو مزید حیرت ہوئی۔ اسے لگ رہا تھا وہ فیملی بے اولاد ہوگی اور اسے لاڈلوں میں پالا ہوگا۔ انہیں ایک کل وقتی ملازم چاہیے تھا۔ کسی ملازم کو رکھتے تو اسے تنخواہ بھی دینی پڑتی۔ مجھے اڈاپٹ کر کے ان کے پیسے بھی بچ گئے اور احسان بھی ہو گیا۔ ایسے پھر سے وہ سارے دن رات یاد آنے لگے تھے جو اس نے اس گھر میں گزارے تھے۔ لیکن اسے تو کوئی ادارہ بھی اڈاپشن کیے ہوئے بچہ نہیں دیتا تھا، پوری تصدیق اور کنفرمیشن کے بعد ہی دیتے ہیں۔ وہ اس کی عقل پہ افسوس ہی کر سکتا تھا۔ آپ پیسے دیں انہیں، وہ ابھی جس بچے پہ آپ انگلی رکھیں گے آپ کو دے دیں گے۔ ساگر کی بات پہ اسے حیرت ہوئی۔ اس نے ہمیشہ یہی سنا تھا کہ یتیم خانے سے بچے بہت چھان بین کے بعد کسی کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ تو تم نے گھر کیوں چھوڑ دیا؟ اچھا کھانے اور اوڑھنے کو تو ملتا تھا نا؟ وہ اپنی دانست میں بہت ہی سمجھدار کی بات کر رہی تھی۔ اچھا؟ ہاں، ان کے بیٹے کی اترن اس قابل ہوتی تھی کہ اسے اچھا خاص کہا جا سکے، اور کھانا جھوٹا ہی صحیح مگر مزیدار ہوتا تھا۔ پھر بھی جب مجھے اپنی عزت خطرے میں پڑتی محسوس ہوئی تو میں وہاں سے بھاگ گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ رہے ہیں۔ یہ بھی نہ سوچا کہ میری کون سی عزت تھی جسے بچانے میں وہاں سے نکلا تھا۔ وہ تلخی سے مسکرایا۔ وہ پہلی بار اسے جان رہی تھی، تو یہ سارا وقار کسی اڈاپٹڈ فیملی کی تربیت نہیں تھی۔ وہ شروع سے ہی ایسا تھا، باعزت باوقار۔ اور اگر جو اسے پتہ چل جاتا کہ وہ اس وقت اس کے بارے میں کیا سوچ رہی تھی تو زور سے ہنستا۔ اس جیسے شخص کی کیا عزت جس کا وجود ہی ذلت ہو۔ پھر تم نے کیا کیا؟ اسے اس سے ہمدردی ہونے لگی تھی۔ وہ اس وقت یہ بھول گئی تھی کہ وہی ساگر تھا جو اسے زہر لگتا تھا۔ کچھ نہیں، باہر تو اس سے بھی زیادہ خطرناک لوگ تھے، لیکن میں مار کھا کر اپنا بچاؤ کرنا سیکھ گیا تھا۔ 12 تک پڑھائی کی تھی، مگر ڈگری وغیرہ سب وہیں چھوڑ آیا تھا۔ خیال ہی نہ آیا کہ باہر جاؤں گا تو ضرورت پڑے گی ان سب کی۔ بس پھر جو کام ملتا تھا کر لیتا تھا، کبھی ہوٹلوں میں، کبھی ورک شاپ میں، کبھی منڈی میں۔
اس کے چہرے پہ اداسیاں گھلنے لگی تھیں جسے ماضی میں کھوسا گیا ہو۔ تو تم اب کیا کام کرتے ہو؟ کماتے تو اچھا ہی ہو۔ امل نے اس کے کپڑوں کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور پھر اس کی نظر اس کی جیب پر گئی جہاں سے اس کا والٹ جھانک رہا تھا۔ اپنا گیراج ہے، گاڑیاں ٹھیک کرتا ہوں، خریدنا بیچنا وغیرہ۔ وہ احتیاط سے بولا۔ اتنے پیسے کہاں سے آئے کہ اپنا گیراج لے لیا؟ وہ کسی انٹروگیشن آفیسر کی طرح مشکوک انداز میں پوچھ رہی تھی۔ کچھ جمع کیے تھے، کچھ ادھار لیے تھے۔ وہ جواب دیتے وقت زیر لب مسکرایا تھا۔ کب سے کر رہے ہو گیراج کا کام؟ اب تو وہ بالکل کی تھانے دارنی بن چکی تھی۔ 2-3 سال سے۔ کچھ لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ دونوں میں سے کوئی کچھ نہ بولا۔ ساگر اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا اور امل ساگر کے چہرے کو۔ پھر امل نے خاموشی توڑی۔ آئی ایم سوری، میں تم سے بہت بدتمیزی کرتی تھی۔ امل کا انداز بدلا تھا، آواز میں نرمی بھی تھی اور چہرے پہ شرمندگی کے تاثرات بھی۔ آپ کو مجھ پہ ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، لیکن یہی بات اگر آپ محبت سے کہتی تو مجھے اچھا لگتا۔ اس کے لفظوں کو بے دہانی میں سنتی اچانک ہی اس کی بات پہ چونکی تھی۔ میں تم پہ بوجھ بننا نہیں چاہتی، جانتی ہوں امی زبردستی کر گئی ہیں تمہارے ساتھ۔ یہ آپ سے کس نے کہا؟ وہ اس کی بات کاٹ کر اچانک سے بولا تھا۔ وہ کچھ نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ میرے ساتھ کوئی زبردستی نہیں ہوئی۔ ہاں، آپ کے ساتھ ہوئی ہو تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، مگر میرے لیے ان کا سب سے بڑا تحفہ ہے یہ شادی۔ اب وہ دھیرے سے مسکرایا تھا۔ وہ بس خاموشی سے اسے دیکھے گئی جو 1 فٹ کے فاصلے پر بیٹھا اس کی جانب دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ امل مسکرا بھی نہ سکی۔ ایک عجیب سی بے چینی اسے گھیرنے لگی۔ کچھ توقف کے بعد وہ پھر سے بولا۔ میں اکیلا رہتا تھا، پھر آپ کا مجھ سے لاکھ اختلاف سہی مگر انہوں نے مجھے اپنا بیٹا بنا لیا اور وہ پیار دیا جو ساری زندگی مجھے نہیں ملا۔ وہ میرے لیے سگی ماں سے بڑھ کر تھیں۔ خوشیوں کی عمر چھوٹی ہوتی ہے، مگر وہ جاتے جاتے بھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑ کر گئی۔ انہوں نے اپنی جان سے پیاری بیٹی مجھے سونپ دی۔ وہ خاموشی سے اس کے اعتراف اور انکشاف سن رہی تھی۔ تھوڑی دیر وہ اس کی طرف سے کسی جواب کا منتظر رہا، مگر وہ کچھ نہیں بولی تو اس نے پھر سے کہنا شروع کیا۔ ایک دفعہ انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا شادی کے بارے میں۔ وہ ایسے فکر مند تھی جیسے مائیں بیٹوں کے لیے ہوتی ہیں۔ میں نے کہا بھی کبھی سوچا نہیں۔ انہیں شاید لگا کہ میں ساری زندگی اکیلا رہوں گا تو پوچھنے لگی کہ مجھے کوئی لڑکی پسند ہے؟ میں نے کہا مجھے تو پسند ہے مگر اس کو میں پسند نہیں۔ نام لیے بنا ہی وہ سمجھ گئی میں کس کی بات کر رہا تھا۔ اور جانتی ہیں جواب میں انہوں نے مجھے کیا کہا؟ وہ ذرا سی گردن موڑ کر اسے دیکھتا ہلکا سا ہنسا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر مومنہ بڑی ہوتی تو اسی سے میری شادی کروا دیتی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ مومنہ کو چھوٹی بہنوں کی طرح ٹریٹ کرتا تھا، مگر وہ اس کی سگی بہن تو نہیں تھی نا۔ اور اس کی امی نے ایسا کیوں کہا؟ اور کیا وہ اس لڑکی کو جانتی تھی جسے یہ پسند کرتا تھا؟ اگر ایسا ہے تو پھر انہوں نے اس سے اس کی شادی کیوں کروائی تھی؟ امل کے ذہن میں کئی طرح کے سوالات اٹھنے لگے تھے۔ باہر دروازہ بجنے کی آواز پہ وہ چونکی۔ مومنہ واپس آ چکی تھی۔ ساگر مسکراتا ہوا اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور امل نے دروازہ کھولا۔ مومنہ اندر داخل ہوئی۔ آپی جلدی سے کھانا دے دیں، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ اس کے کہنے پر امل کو یاد آیا کہ وہ ساگر کے کھانے کا پوچھنے کا ہی بھول گئی تھی۔ وہ دن کا کھانا اکثر گھر نہیں کھاتا تھا تو آج اسے بھی خیال نہیں تھا۔ ساگر کپڑے بدل چکا تھا اور اب ہاتھ منہ دھو کر باہر نکل رہا تھا۔ ارے ساگر بھائی، آپ اس وقت گھر پہ؟ مومنہ حیرت اور شوخی سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، کام جلدی ختم ہو گیا تھا تو سوچا گھر ہی چلا جاؤں۔ اس نے مومنہ کو مسکرا کر جواب دیا۔ مجھے پتا ہوتا آپ نے آنا ہے تو میں زہرا کے پاس جاتی ہی نہیں۔ کھانا کھا کے ہم تاش کھیلیں گے۔ وہ خوشی سے چہکتی سے اپنا پروگرام بتا رہی تھی۔ اوکے۔ وہ بھی جواباً مسکرا کر میز کے گرد ایک کرسی پہ بیٹھ گیا۔ سامنے ہی تو کچن تھا جہاں امل اس وقت موجود تھی۔ ان کا کچن اوپن طرز کا تھا، سب نظر آتا تھا، باہر سے اندر اور اندر سے باہر۔ امل کھانا نکالنے لگی اور میز پر رکھنے لگی۔ پھر کھانا رکھ کر وہ پلٹی تو ساگر نے بھی اسے آواز دی۔ آپ بھی آ جائیں، بھوک نہیں ہے؟ مختصر سا جواب دے کر وہ مڑنے لگی تو مومنہ نے روک لیا۔ آپ ہی ساگر بھائی اتنے پیار سے کہہ رہے ہیں۔ اچھا، کھانا نہیں ہے تو ویسے ہی بیٹھ جائیں۔ مومنہ، امل اس کو تنبیہی انداز میں گھورتی اندر کمرے میں جانے لگی تھی کہ اس نے ایموشنل بلیک میلنگ سے کام لیا۔ ابھی امی کی روح کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی کہ نہ آپ اپنی بہن کی خوشی کا سوچتی ہیں اور نہ ان کے داماد کا خیال رکھتی ہیں۔ وہ واپس پلٹی اور پھر سے مومنہ کو گھورا، مگر مجال ہے جو اس پر اثر ہوا ہو۔ خیال کیا ہے تو کھانا بنایا ہے۔ اسے غصہ آ رہا تھا مومنہ پر۔ کیا ضرورت تھی ساگر کے سامنے یہ سب بولنے کی؟ بہت احسان کر دیا، نہ بناتی ہم باہر سے کچھ کھا لیتے۔ کیوں ساگر بھائی؟ اس نے جیسے تائید نظر سے ساگر کو دیکھا جو آنکھوں کے اشارے سے اسے خاموش رہنے اور بڑی بہن کو تنگ نہ کرنے کا کہہ رہا تھا۔ یہ غلط بات ہے ساگر بھائی، عین ضرورت کے وقت میں آپ کے کام آتی ہوں اور آپ ہمیشہ آپ ہی کی سائڈ لیتے ہیں۔ جائیں، میں آپ سے بات نہیں کرتی۔
وہ جیسے ناراض ہو گئی، منہ پھلا کر بازو سینے پہ لپیٹے وہ معصوم سی لڑکی ناراض ہو گئی تھی۔ اچھا اماں بھی کیا کروں پھر میں؟ زبردستی تو نہیں کر سکتا میں تمہاری آبی کے ساتھ۔ وہ مسکرا کر جیسے مومنہ کو منا رہا تھا اور ارادہ اسے سنانے کا بالکل بھی نہیں تھا، مگر عمل کو لگا وہ اسے سنانے کو کہہ رہا ہے۔ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، وہ آپ کی بیوی ہیں، شوہر ہیں آپ ان کے، تھوڑا روک تو ڈالیں، بہت ہی ڈیل دی ہوئی ہے قسم سے آپ نے ساگر بھائی۔ مومنہ ہی اماں کی طرح اسے مشورہ دے رہی تھی اور وہ جو اندر جا کر بیٹھی ہوئی کتاب پڑھنے کی غرض سے اٹھا رہی تھی، مومنہ کی بات سنتے ہی غصے سے کتاب رکھ کر اس کے پاس آئی۔ مومنہ اپنی عمر دیکھو اور باتیں دیکھو، یہ کہاں سے سیکھی ہیں تم نے ایسی فضول باتیں؟ وہ کڑے تیوروں سے مومنہ کو گھور رہی تھی۔ مومنہ نے مدد طلب نظروں سے ساگر کو دیکھا۔ اسے کیوں ڈانٹ رہی ہیں؟ ساگر نے تحمل سے اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ تم سن نہیں رہے کس قسم کی باتیں کر رہی ہے؟ یہ عمر ہے اس کی اس طرح کی باتیں کرنے کی؟ عمل کو ساگر کا مومنہ کی سائڈ لینا پسند نہیں آیا تھا۔ پہلے امی اور اب مومنہ بھی اسے ساگر کے ساتھ نتھی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی تھی۔ اب ایسا بھی کیا کچھ غلط نہیں کہا اس نے؟ ساگر نے آہستہ سے کہا تو اسے جیسے اور غصہ آیا۔ ظاہر ہے تمہارے فائدے کی تو بات کی ہے، تمہیں تو صحیح اور اچھی ہی لگے گی۔ وہ پیر پٹکتی واپس جانے کو موڑی تو ساگر نے اس کی کلائی تھام لی۔ اسے جیسے ایک دم کرنٹ لگا۔ وہ اس طرح اس کی کلائی نہیں تھامتا تھا کبھی۔ پہلے بھی ایک بار جب کلائی پکڑی تھی تو اس کو تھپڑ مارنے سے روکنے کے لیے پکڑی تھی۔ اچھا کھانا نہیں ہے تو ساتھ ہی بیٹھ جائیں، اچھا لگے گا مجھے۔ وہ امید بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا، ایسا یقین اور استحقاق تھا اس کی نظروں میں کہ وہ انکار نہ کر سکی۔ وہ مومنہ کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھنے لگی تو مومنہ نے جلدی سے اسے خالی کرسی پر پانی سے بھرا گلاس انڈیل دیا۔ اوہ سوری، اب یہ تو گیلی ہو گئی، آپ ایسا کریں ساگر بھائی کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ ایسے معصومیت سے کہا جیسے اس نے دیکھا ہی نہ ہو اسے پانی گراتے۔ عمل نے کہا کچھ نہیں کہ وہ پھر اس کا انکار پر کوئی نئی بات کہہ دے۔ وہ چپ چاپ ساگر کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ ساگر بھائی اپنا فون دے ذرا۔ مومنہ نے اس سے فون مانگا اور وہ روٹی کا نوالا توڑتے حیرت سے رکا۔ کھانا کھاتے وقت فون استعمال کرو گی تم؟ عمل نے جیسے اسے ڈانٹنے کی کوشش کی مگر مومنہ پر کوئی اثر نہ ہوا، لیکن ساگر نے اپنا فون اسے دے دیا۔ وہ چپ چاپ گود میں رکھ کر بیٹھ گئی۔ گیم کھیلوں گی کھانے کے بعد، اس نے گھبرا کر عمل سے کہا تو جو ابھی تک اسے گھور رہی تھی۔ ساگر سر جھٹک کر کھانا شروع کر چکا تھا۔ وہ بس یوں ہی بیٹھی تھی، مومنہ نے تھوڑا سا کھایا پھر بس کہہ کر وہیں بیٹھی رہی اور اس نے گیم سٹارٹ کر لی۔ کچھ دیر میں ساگر بھی کھا چکا تھا اور اس نے اصرار کر کے اسے بھی 2-4 نوالے کھلا دیے تھے۔ وہ نوالے بنا کر اس کی طرف بڑھاتا تو عمل اس کے ہاتھ سے ہی لے لیتی۔ وہ اسی میں خوش تھا، کم از کم اس نے کچھ تو کھایا۔ تھوڑی دیر بعد مومنہ نے اسے اس کا فون واپس کر دیا۔ آپ اتنا کچھ کرتے ہیں ہمارے لیے، میں نے سوچا میں بھی کچھ کروں آپ کے لیے، فون گیلری میں آپ کے لیے کچھ ہے، کہہ کر وہ اپنے اور عمل کے مشترکہ کمرے میں چلی گئی اور ساگر اپنے فون میں وہ تصویریں دیکھنے لگا جو اس نے نہایت ہوشیاری سے ان دونوں کی ایک ساتھ لی تھی کھانے کے دوران۔ بہت خوبصورت تصویریں تھیں۔ کسی میں وہ عمل کی طرف دیکھ رہا تھا، کسی میں وہ اسے نوالا پکڑا رہا تھا اور وہ کبھی نوالا اس کے ہاتھ سے لے رہی تھی، کبھی منع کرتی لگ رہی تھی۔ وہ تصویروں میں بھی بہت حسین لگ رہی تھی۔ ان کی شادی کی بھی کوئی تصویر نہیں تھی اور یہ پہلی تصویر تھی جس میں وہ ایک ساتھ تھے۔ ساگر کو بے اختیار اس چھوٹی سی لڑکی پہ ڈھیروں پیار آیا۔ اس نے کبھی بہت غور اور حق سے عمل کو نہیں دیکھا تھا، مگر اب وہ تصویروں میں اسے دن رات دیکھ سکتا تھا اور اس کی بیوی تھی اور وہ اسے دیکھ سکتا تھا مگر اس کے علم میں لائے بغیر۔ ایک دھیمی سی مسکراہٹ اس کے لبوں سے جدا نہیں ہو رہی تھی۔ جاری ہے، اپنی رائے ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا کامنٹ سیکشن میں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، شکریہ، اللہ حافظ۔